खुदावंद के ज़िंदा और जलाली कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया मसा चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं मसीह में ईमान रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे, नए ऐदनामा में से मरकस की अंजील उसका 16 बाब उसकी 15 आयत से लेकर 18 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे कि वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुंचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम गाएंगे। ईमान में, ईमान में, ईमान में, ईमान में कामलियत है क्या, कामलियत है क्या, कामलियत है क्या, कामलियत है क्या। ईमान में, ईमान में कामलियत है क्या, कामलियत है क्या। दुख दर्द में कभी छोड़ो ना, दुख दर्द में कभी छोड़ो ना, कभी ऐसे लोगों से मुख मोड़ो ना, कभी ऐसे लोगों से मुख मोड़ो ना। खुदा से यूं रिश्ता कभी तोड़ो ना, खुदा से यूं रिश्ता कभी तोड़ो ना, कभी तोड़ो ना। ईमान में, ईमान में कामलियत है क्या, कामलियत है क्या, कामलियत है क्या, कामलियत है क्या। न कोई पड़ोसी भी भूखा रहे, न कोई पड़ोसी भी भूखा रहे, न कोई मजाज भी रूठा रहे, न कोई मिजाज भी रूठा रहे। कभी प्यार में धोखा ना हो, मसीह प्यार में धोखा ना हो, धोखा ना हो। ईमान में, ईमान में कामलियत है क्या, कामलियत है क्या, कामलियत क्या, कामलियत है क्या। जैसा कि अभी हमने खुदावंद के कलाम में पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब वो मुर्दों में से जलाए गए तो 40 दिन तक मुख्तलिफ तरीक़ों से अपने लोगों पर, शागिर्दों पर वो ज़ाहिर होते रहे। और आसमान पर जाने से पहले यीशु ने अरशाद आज़म अपने शागिर्दों के सुपुर्द किया। खुदावंद यीशु ने उनसे कहा, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा, और जो ईमान ना लाए वो मुजरम ठहराया जाएगा। जब मैंने इस कलाम को फर्स्ट टाइम सुना, मैं मुल्तान में नर्सिंग स्कूल में स्टूडेंट थी।
اور تب میں نے خداوند یسوع کو قبول کیا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ایمان نہیں لاؤں گی تو میں مجرم ٹھہرائی جاؤں گی، اور میں مجرم نہیں ہونا چاہتی، میں ایماندار رہنا چاہتی ہوں اس دنیا میں اور آنے والے جہاں میں، خداوند یسوع پر ایمان رکھنا چاہتی ہوں۔ اس آیت نے میری زندگی کو بدل دیا۔ گو کہ میں بچپن سے خدا سے محبت رکھتی تھی، خدا نے مجھے بچپن سے ماں کے پیٹ ہی سے چنا اور مسا مخصوص کیا، اور خدا نے 11 سال کی عمر میں مجھ پر اپنے آپ کو ظاہر کیا اور مجھے بتایا کہ تو ایماندار ہے، تو اور تیرے گھر میں ایک اور شخص، وہ میرا بھائی مبشر ہے، سلیم صاحب، اور خداوند نے ہمیں چنا اور مسا مخصوص کیا، اور خداوند کی اس آیت نے مجھے بہت انسپائر کیا، اور یہی کلام میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمان اندیکھے خدا پر ایمان رکھنا، اس پر بھروسہ رکھنا، اپنی پوری زندگی کا دار و مدار، اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں دے دینا، اور اس سے مانگنا، اس کی پرستش و تعظیم کرنا، اور اس پر پورے دل سے بھروسہ رکھنا، یہی ایمان ہے۔ کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، اور جب کلام مقدس کو پڑھ کر ہم بھروسہ رکھتے ہیں کہ مسیح یسوع مردوں میں سے جی اٹھا، وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، مر گیا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور وہ بہت جلد اپنے لوگوں کو لینے کے لیے آنے والا ہے، یہی ایمان ہے۔ اور یسوع کے نام سے ہم منادی کرتے ہیں، یسوع کے نام پر ہم ایمان لاتے ہیں اور بپتسمہ لیتے ہیں اور نجات پاتے ہیں، اور جو ایمان لائے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہیں لائے گا وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ جب ہم ایمان لاتے ہیں یسوع مسیح پر، ہم اپنے منہ سے خداوند یسوع کے مسیح ہونے کا اقرار کرتے ہیں، ہم بپتسمہ لیتے ہیں، اور ہم مسیح میں نئی پیدائش کو حاصل کرتے ہیں، اور خدا ہمیں برکت دیتا ہے، خدا کا پاک روح ہم پر جنبش کرتا ہے۔ اور جب ہم بپتسمہ لے لیتے ہیں، ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نجات حاصل کر لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، خدا کا پاک روح ہمیں مل جاتا ہے، تو فردر ہمیں آگے کیا کرنا ہے؟ جو ایماندار ہے اس کو مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ چرچ ان ساری چیزوں کو حاصل کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نجات پا لیتے ہیں، بپتسمہ لے لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو غیر زبان بھی اسی وقت مل جائے یا کچھ دیر کے بعد، اور خدا کی نعمتیں ابھی آپ کو نہیں بھی ملی ہوں، تو آپ الگ تھلگ اپنے گھر میں ہی، اپنا ہی گھر میں بیٹھے رہیں اور کسی سے نہ ملیں، تو آپ آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ جب ہم شخصی طور پر خدا کو قبول کرتے ہیں تو پھر ہمیں کسی چرچ کے ساتھ منسلک ہونا بڑا ضروری ہے، ہمیں مقدسوں کے ساتھ رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ ہم اکیلے رہ کر ان برکات کو حاصل نہیں کر سکتے جو ہمیں کلیسیا کے ساتھ، رفاقت کے ساتھ، جو ہمارے ایسے ہی دوست ہیں جو مسیح میں مضبوط ہیں، جو مسیح کا خاندان ہے، ان کے ساتھ ہمیں رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ میں کہنا چاہوں گی کہ بہنیں جو مسیح میں بہت سٹرونگ ہیں، جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاس گھروں میں بہت سارا کام ہے، وہ بہت سارے جابس کرتی ہیں، وہ گھر کے کام کرتی ہیں، بہت دفعہ ٹائم نہیں ملتا کہ ہم خدا کے لیے 1 گھنٹہ نکال سکیں۔ لیکن اگر میرا کلام زیادہ تر بہنیں سن رہی ہیں تو میں ان کو یہ کلام میسیج دینا چاہوں گی کہ بہنوں، خدا کی بیٹیوں، اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے خداوند کے لیے، اپنے خداوند کی عبادت کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں
خدا کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے، اور جو رفاقت میں ٹائم گزرتا ہے اسی سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہم مسیح میں گرو کرتے ہیں، ہم ایمانداروں کی گواہیوں کو سنتے ہیں اور ہم آگے بڑھتے ہیں۔ خداوند کے لیے ٹائم ضرور نکالیں۔ اور جو بڑی خوبصورت آگے باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ یہ ہیں، کیونکہ خدا کا کلام تو خوبصورت ہے، اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ بدروحوں کو ہر کوئی شخص نہیں نکال سکتا، ہر کسی شخص کے پاس بدروحوں کو نکالنے کی قوت نہیں ہوتی، کیونکہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے نعمتیں طرح طرح کی ہیں، اور کسی کو بدروہیں نکالنے کی خدا نے قدرت دے رکھی ہے۔ کچھ لوگ نئی نئی زبانیں بولتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ بدروحوں کو نکالنے کے لیے خدا نے کہا ہے کہ یہ قسم دعا اور روزے کے بغیر نہیں جاتی۔ جو لوگ آج بھی خدا یسوع کے نام سے بدروحوں کو نکالتے ہیں، خدا نے انہیں بڑی اتھارٹی دی ہے، قوت دی ہے، وہ روزے اور دعا میں ٹھہرتے ہیں اور بدروہیں یسوع کے نام سے نکلتی ہیں۔ ہیلیلویا! خدا کے زندہ نام کے لیے، اس کے کلام کے لیے، اس کی بڑی قدرت کے لیے جو اس نے اپنے لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ نئی نئی زبانیں بولیں گے۔ آپ میں سے زیادہ لوگوں کو خدا نے پاک روح میں نئی نئی زبانوں کا تجربہ دیا ہوگا۔ جب آپ کو غیر زبان ہمیں ملتی ہے تو وہ ایک ہی زبان نہیں رہتی، وہ بار بار بدلتی رہتی ہے۔ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ وہ نئی نئی زبان، ہر روز وہ نئی زبان، اگر ہم غیر زبان بولتے ہیں تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے، نئی نئی زبان نکلتی ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کو نئی زبانیں دیتا ہے۔ یہ خدا کا بڑا خوبصورت تحفہ ہے۔ کسی کو غیر زبانیں بولنے کی خدا نے قدرت دی ہے، کسی کو ترجمہ کرنے کی دی ہے۔ خدا ان کے کلام میں آگے لکھا ہے سانپوں کو اٹھا لیں گے۔ پالوس رسول ایک دفعہ اس نے لکڑیوں کا، کلام میں لکھا ہے کہ وہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا تو اس گٹھے میں سانپ تھا اور اس کی بازو پہ لپٹ گیا، اور جو اس کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا یہ تو گنہگار آدمی ہے، سانپ نے اس کو کاٹ لیا ہے اور یہ ابھی گر جائے گا اور اس کا بدن سوکھ جائے گا۔ لیکن کافی دیر ہوگی، وہ انتظار کر رہے تھے، لیکن خدا کے فضل سے، کیونکہ وہ خدا کا خادم تھا، خدا کا رسول تھا، سانپ نے اس کو کچھ ضرر نہیں پہنچایا، بلکہ اس نے سانپ کو جھٹک دیا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہا۔ اور پھر وہی لوگ جو اس کے غلط انجام کے منتظر تھے انہوں نے کہا یہ تو کوئی دیوتا ہے۔ جب ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ایسی چیزیں بہت دفعہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں کچھ ضرر نہیں پہنچے گا۔ ملک پاکستان میں، ہندوستان میں میں نے بہت بار ایسے لوگوں کو سنا جو مسیحی تھے، جو مسیحی ہوئے، ان کے گھر والوں نے انہیں کچھ ایسی چیزیں پلا دی لیکن وہ ان پہ اثر نہیں کر سکی۔ اور میں نے سادھو سندر سنگھ جی کی ٹیسٹمنی سنی، اور ان کے بارے میں بھی جب میں نے بچپن میں فلم دیکھی تو بتایا گیا کہ ان کے فیملی والوں نے ان کو یہ پلا دیا، لیکن اس پر ان چیزوں نے کوئی اثر نہیں کیا۔ وہ خداوند کی خدمت کرتا رہا، جگہ بہ جگہ اس نے بہت سے لوگوں کو خداوند کے لیے جیتا۔ وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے۔ ہیلیلویا! خدا نے اپنے لوگوں کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، جو دنیا روپے پیسے سے یہ نعمتیں حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ برکتیں روپے پیسے سے نہیں ملتی، یہ صرف نوروں کے باپ سے ملتی ہیں۔ ہمارا خداوند جو زندہ اختیار والا خدا ہے اسی کے پاس ہے۔ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے۔ بہت سارے خدا کے خادمین خادمائیں
جو ہیں خدا نے انہیں بڑی برکت دی ہے، جو خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، خدا نے انہیں چنا ہے، انہیں مزہ مخصوص کیا ہے اور خدا نے انہیں برکتیں دی ہیں۔ اور بہت سے لوگ آج بھی خدا یسوع کے نام سے بیماروں کو شفا دیتے ہیں اور لوگ شفا پاتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اعمال کی کتاب میں بہت زیادہ ایمان کا ذکر آیا ہے۔ جب پطرس رسول اور یوحنا رسول جا رہے تھے ہیکل کے گیٹ کی طرف، تو وہاں پر ہیکل کے دروازے پر ایک لنگڑے کو انہوں نے دیکھا اور اس نے چاہا کہ یہ مجھے کچھ دیں گے، اور ان کی طرف دیکھا، اور خدا کے رسولوں نے کہا، خدا کے بندوں نے کہا، سونا چاندی تو ہمارے پاس ہے نہیں، مگر جو ہمارے پاس ہے وہ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ یسوع ناصری کے نام سے اٹھ کھڑا ہو، اور وہ اٹھا اور بھاگنے دوڑنے لگا اور خدا کی حمد اور تعریف کرنے لگا، اور لوگوں نے اس کو پہچانا کہ یہ وہی شخص ہے جو ہیکل کے گیٹ پر بیٹھ کے مانگا کرتا تھا۔ اور جب روح القدس نازل ہوا اور جب پطرس نے کلام سنایا، اور 3000 لوگ ایک ٹائم میں ایمان لے آئے۔ بائبل بڑی بھری پڑی ہے ایمان کی گواہیوں سے، اور ہمارے جو ہاتھ میں خدا کا کلام ہے، ہمیں اسے پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کو جاننے کی ضرورت ہے، اور روز بروز قدم بقدم خداوند پر ایمان میں بڑھتے جانے کی ضرورت ہے، تاکہ خداوند ہمیں جو اس کے وعدے ہیں، جو نعمتیں ہم نے یہاں، اس کے جو گفٹس ہیں جو ہم نے کلام میں پڑھے ہیں، وہ خدا کے ایماندار لوگوں کو مل سکے۔ جنہیں نہیں ملے خدا انہیں بھی دے، اور جنہیں ملے ہیں خدا ایمانداری سے ان کو ان گفٹس کے ساتھ کام کرنے کا فضل بخشے۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں برکت دے، آمین۔ ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور دعا کریں گے۔ اے بیروبر کے خالق و مالک، زندہ جلالی قدوس خدا، میں تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتی ہوں، اور تجھے مبارک کہتی ہوں، تیری پرستش کرتی ہوں، تیری عبادت کرتی ہوں، اور تجھے دھن باد کہتی ہوں، کیونکہ آسمان پر اور زمین کے نیچے اور کوئی نام ہے نہیں، فقط ایک تیری ذات ہے جو سجدوں کے لائق ہے۔ اے باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں، تیری ہم تیری تعریف کرتی ہوں کہ تو نے مجھے چن لیا، اور خدا تو نے یہ ممکن کیا کہ میں مسا چینل یسوع کے نام سے کھول سکوں، اور خدا میں ہر روز تیری بیٹیوں، بیٹوں اور بچوں تک تیرے نام کو، جو کلام تو نے مجھے دیا ہے، ان تک پہنچا سکوں۔ خدا باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں، میرا دل خوشی سے بھرا ہوا ہے آج کے کلام کے وسیلہ سے، آج کی برکت کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے اور ان تمام بہن بھائیوں کو دی جو اس کلام کو سنیں گے۔ اے باپ، میں تیرا شکر کرتی ہوں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو خدا ہر روز مسا چینل کو دیکھتے ہیں، کلام کو سنتے ہیں۔ اے باپ، تیرا دینا ہاتھ تیرے بچوں پر بڑھ جائے۔ اے خدا، تو ان کے دل کی مرادوں کو پورا کر۔ اے خدا، جہاں جہاں کمی گھٹی ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے، جہاں کہیں بیماری ہے یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ اے خدا، جہاں کہیں کوئی بھی مسئلہ ہے کسی گھر میں، کسی شخص کو، اے خدا یسوع کے نام سے میں اسے ڈانٹتی ہوں، اور خداوند تیرے بیٹے یسوع کے لہو کو ان پر مانگتی ہوں، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں قدرت ہے، تیرے بیٹے یسوع کے لہو میں شفا ہے۔ بدی کی کوئی قوت تیرے بیٹے یسوع کے لہو کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اے باپ، میں دعا کرتی ہوں نوئل نفتالی کے لیے، خدا اپنے بیٹے کو چھو اور اسے مکمل شفا دے، جو بھی ساری بخار کی تکلیف ہے، جو بھی درد ہے، جہاں بھی جو مسئلہ ہے، اے خدا اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے بیٹے کو چھو اور اسے بڑی برکت دے۔ اے خدا پاک، خدا مجھے اور میرے گھرانے کو برکت دے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے ایک ایک گھرانے پر تیرا ہاتھ بڑھے، اور خدا تیرا نام جلال پائے۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قرضدار کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں،
ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے۔ آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ آمین۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا جو مسا چینل کو دیکھتے ہیں، جو ان ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور خداوند ان ویڈیوز کے وسیلہ سے آپ کو بڑی برکت دے۔ اور آپ کوئی شخص بیمار ہے یا کسی کو کوئی مشکل ہے، وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، ہم دعا کریں گے، خداوند اپنا نام کو عزت اور جلال دے گا، اور خداوند وہ تمام آپ کی درخواستوں کو پورا کرے گا، اور خدا اپنا کان لگائے گا، اپنا ہاتھ بڑھائے گا، اور آپ کو کثرت سے برکت دے گا۔ بہت شکریہ۔